محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ومن عصاني فإنك غفور رحيم إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ حمد و ثنا، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لا تعداد احسانات ہیں اور جس کے بے شمار اسماء حسنی ہیں، اور ایک وہی ذات ہے جو اپنے تمام ظاہری اور خفیہ مبارک ناموں کی درست آئینہ دار شخصیت ہے۔ اس نے یہ جہان بنایا، اس جہان میں ہم سب کو سب سے زیادہ عزت عطا فرمائی، تمام نعمتیں اور تمام طرح کی آسائشیں عطا فرمائیں، اور اس دنیا کو دار العمل قرار دے کر ہمارا امتحان لیا۔ جو اس کے بنائے ہوئے اس دار العمل سے کامیابی سے گزر گئے اور اس امتحان میں کامیاب قرار پائے، ان کے لیے اس نے ان کی خواہش اور ان کی مرضی کا ایک جہان تشکیل فرمایا ہے۔ اللہ سے درخواست اور دعا ہے کہ وہ ہمیں آخرت میں ہماری مرضی کی زندگی عطا فرما دے۔ درود و سلام امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالی حق بات کہنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے آپ کے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ باہمی اشتراک پر مبنی تعارف آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی ارشاد فرمایا ہے
वज़्कुर फ़िल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। किताब के अंदर यानी शरीयत के अंदर जो ज़िक्र इब्राहीम का है उसे दोहराइए, उसे याद कीजिए। और सबसे अहम बात यह है इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने दावा नबूवत में भी सच्चे थे और अपने अमल और किरदार में भी सच्चे थे। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत इस कदर मोहतरम है कि मैंने आपके सामने ये बात बिदलील रखी थी कि जिसे सारी कायनात के लिए और आइंदा आने वाले तमाम इंसानों के लिए और क़यामत तक के लिए उसवा हसना करार दिया। उनसे ये कहा कि आप सारी दुनिया के लिए राह अमल हैं, मशाल राह हैं, उसवा कामिल हैं, लेकिन आपके लिए अगर कोई शख्सियत उसवा हसना है, आप अगर किसी की राह को देखेंगे तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। और फिर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तफसीली ज़िक्र कुरान करीम के अंदर, अहादीस मुबारका के अंदर नबी मुहतरम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान नबुव्वत से हम तक पहुँचा है। इतना तफसीली ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और शख्सियत का नहीं है। यानी सबसे ज़्यादा जुज़ियात के साथ, तफसीलात के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र महफूज है। और उसके बाद अगर बेतफसील किसी का ज़िक्र मौजूद है और किसी की शख्सियत महफूज है तारीख़ के अंदर, तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। बचपन से लेके जवानी, जवानी के बाद नबूवत, नबूवत से लेके बुढ़ापे तक के बहुत हद तक के मामलात महफूज हैं, इसलिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने खुद ही इरशाद फरमा दिया कि मैं अपने बाप इब्राहीम के दीन पर हूँ। इसलिए हमें जो बात हमारे काम की है कि हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अपना ताल्लुक़ साबित करना है। और ताल्लुक़ साबित करने के लिए क्या करना पड़ता है? आमाल वैसे करना पड़ते हैं, वगरना आमाल अंबिया जैसे ना हों तो नबी के घर में पैदा होने के बावजूद भी उसके साथ ताल्लुक़ नहीं जुड़ सकता है। उसकी बहुत बड़ी मिसाल और दलील हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 950 साल दावत दी, तबलीग की, इशाअत दीन के लिए मेहनत की, मार खाई, और बिल आखिर उनके हथकंडों से और उनकी ज़िद और उनके अदावत से तंग आकर अल्लाह ताला के सामने ये दरख्वास्त की, रब्बि ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, अल्लाह काफिरों का एक घर भी ज़मीन पर नहीं बचना चाहिए। मैंने तन्हाई में ऐलान करके खुफिया तौर पर एक एक को जाके घर घर जाकर कान कान में नसीहत कर दी है, ये सीधे होने के नहीं हैं, अब इनमें से कोई बचना नहीं चाहिए। अल्लाह का फैसला आ गया, आसमान से पानी बरसा, ज़मीन से तनूर फटा, अल्लाह ने ज़मीन और आसमान के दरमियान पानी को खड़ा कर दिया, कौम डूबना शुरू हुई। और इसी डूबती हुई कौम में जनाब नूह अलैहिस्सलाम का जहाज़ तैर रहा है, तो आपके सामने कुरान मजीद बताता है कि आपका बेटा, वो बेटा जो आपके जहाज़ पर भी नहीं और आपके अकीदे और मसलक का भी नहीं,
وہ آپ کے سامنے آیا، آپ نے اس سے اب بھی کہا کہ آج ہی میرے ساتھ سوار ہو جاؤ، اور بات صرف سوار کرنے کی نہیں تھی، بات یہ تھی کہ اگر اس جہاز پہ سوار ہونا ہے تو صرف ایمان کی ضرورت تھی۔ اس نے آج بھی اللہ کی نشانی کو، اللہ کے غضب و عقاب کو دیکھ کر بھی انکار کیا۔ فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، دونوں باپ بیٹوں کے درمیان ایک بڑی موج حائل ہوئی، اللہ نے اسے غرق کر دیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام تڑپ اٹھے کہ باپ ہیں، اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ آپ کے اہل میں سے نہیں، آپ کے خاندان سے نہیں، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اور جس کے اعمال اچھے نہ ہوں اس کا تعلق نبی سے نہیں ہوا کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے یہ الارمنگ قسم کی ایک تنبیہ ہے۔ تعلق زبان سے جوڑنے سے تعلق ثابت نہیں ہوتا، تعلق خون سے بھی جڑ جائے تو تعلق ثابت نہیں ہوتا، جب تک کہ آپ اس تعلق کی خاطر ویسے نہیں ہو جاتے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو ہم سب پڑھتے ہیں، اور اس وقت تقریباً 2.25 ارب لوگ پڑھتے ہیں، لیکن تعلق ان کا ثابت ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے اس وعدے کی حیا کرتے ہوں، اور اپنے اعمال سے ثابت کر دیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، آپ کی امتی ہیں، آپ کے اعمال کو پسند کرتے ہیں۔ وگرنہ آپ نے دیکھا جو موجودہ حکومت اور اس کے بعض گماشتے کر رہے ہیں، جس طرح سے قادیانیت کو فروغ دیا جا رہا ہے، جس طرح سے خفیہ معاہدات کیے جاتے ہیں، اور جس طرح سے بند کمروں میں بیٹھ کر آنے والے دنوں میں یہ پلاننگ جاری ہے، اور ان قریب آپ دیکھیں گے کہ UN کے اندر ایک ریزولوشن پیش کی جائے گی جسے پاس کروایا جائے گا کہ پاکستان کے اندر قادیانیت کو فروغ دیا جائے، اس کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے، اس کو مسلمان قرار دیا جائے۔ یہ پریشر آنے والے دنوں میں آئے گا، اور اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی موجود ہے، اور ہمارے خارجہ پالیسی کے ذمہ دار اور نگران بھی موجود ہیں، ہماری حکومت بھی موجود ہے۔ تو تعلق تو ثابت ہوتا ہے اعمال سے، ریاست مدینہ کہنے سے نہیں ہوگا، مدینہ مدینہ کہنے سے نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے کے باوجود بھی قائم نہیں ہوگا۔ اسی طرح جناب ابراہیم علیہ السلام سے جو تعلق ہمیں قائم کرنے کا کہا گیا ہے، جو تعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے اختیار فرمایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نے ختنہ نہ کیا، آپ نے ختنہ کیا خود اپنا، تو نبی محترم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بچہ 7 دن کا ہو جائے تو اس کا نام رکھو، اس کے بال کاٹو، بالوں کے برابر چاندی جو ہے وہ صدقہ کرو، اس کا ختنہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کروائے، وہ عمل آپ کے عمل کے ذریعے سے ان کو دوام بخشا، اور قیامت تک کے لیے اس سنت کو جاری کروایا۔ ایسے ہی اور بے شمار باتیں۔ انبیاء کے ساتھ تعلق کے لیے اعمال ویسے کرنا پڑیں گے، یہ ہے سب سے اہم بات۔ باقی ساری کہانی آپ نے سنی ہوئی ہے، شاید آپ کے لیے میرے الفاظ یا میرا مطالعہ کچھ نیا نہ ہو۔ اہم بات یہ ہے کہ انبیاء کے ان اعمال کا، انبیاء کی اس سیرت کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے، جب یاد دہانی کی جاتی ہے، تو ان میں سب سے قیمتی بات یہ ہے کہ ہم اس کردار کو سمجھ کر ویسا کردار اختیار کر لیں۔ مثلا، اور پھر جب انبیاء کا کردار اختیار کیا جاتا ہے تو اللہ اعزازات سے نوازتا ہے۔ نبیوں جیسا کردار اختیار کرنے پر کبھی شرمندگی، کبھی رسوائی، کبھی پریشانی آ ہی نہیں سکتی۔ اور یہ جو دنیا کے ہمارے مختلف قسم کے تجزیات ہوتے ہیں، ہم کمزوری کا بہانہ بناتے ہیں، تنہائی کا بہانہ بناتے ہیں، اکیلے پن کی باتیں کرتے ہیں، مال کی کمی کی باتیں کرتے ہیں۔ کسی نبی کو اللہ نے مال کے ذریعے سے غالب نہیں کیا ہے۔
کسی نبی کو اللہ نے افرادی قوت دے کر پہلے سے نہیں بھیجا، صرف ایک نبی ایسے ہیں جن کو اللہ نے بادشاہی عطا فرمائی ہے۔ اور اگر بعض علماء نے کہا کہ ذوالقرنین بھی نبی ہیں، بعض نے کہا کہ نبی نہیں صرف بادشاہ ہیں، مسلمان بادشاہ ہیں۔ متفقہ بات یہ ہے کہ صرف جناب سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، صرف وہ ہیں جن کو طاقت کے ذریعے سے غلبہ عطا فرمایا ہے۔ لیکن اس کے باوجود باقی سارے انبیاء کی محنت، ان کی ساری جد و جہد آپ دیکھیں گے کہ تنہا اٹھے، بستیوں کی طرف جہاں اللہ نے بھیجا، جہاں پیدا کیا، جن شہروں میں، جن علاقوں میں، وہاں دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور اکیلے کھڑے رہے۔ اور اس کردار میں جناب ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اور سب سے نمایاں فرد ہیں۔ اللہ نے آپ کو ہر جگہ فتح عطا فرمائی، اور یاد رکھیے دلائل کی فتح بھی اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ اللہ کے سوا انسان اپنی زبان سے بھی فتح حاصل نہیں کر سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ قوم تھی جسے اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ قوم تھی جسے اپنی میڈیکل سائنس پر بڑا ناز تھا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ویسے معجزات عطا فرمائے کہ یہ اس وقت کے حکماء اور اطباء خاموش ہو کر رہ گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ اس قوم سے ہے جو اپنے آپ کو فصیح و بلیغ کہتی اور اپنے مقابل کسی کو نہ انسان مانتی ہے، نہ کسی زبان کو اپنے مقابل زبان مانتی۔ اور پھر انہی میں سے ایک شخص اللہ نے اٹھایا، فرمایا کہ ہم نے امی نبی کو اٹھایا ہے، تم پڑھے لکھوں کے مقابلے میں، تم دانشوروں کے مقابلے میں، تم زبان دانوں کے مقابلے میں، تم ادیبوں خطیبوں کے مقابلے میں ہم نے ایک ایسے نبی کو کھڑا کیا اور اسے وہ کلام عطا فرمایا کہ پھر تم سے کہا ہے تم میں جرت تو لاؤ اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر۔ غالب دلائل کے ساتھ بھی اللہ ہی کرتا ہے، فتح دلیل کی ہو یا جنگ کی عطا اللہ کرتا ہے، اور یہ سینے اللہ کھولتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے نبی بن کر تو کیا کہا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرا مقابلہ اس سے ہے جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، وہ بڑا فصیح و بلیغ ہے، آدھی دنیا پر حکومت کرتا ہے، تو مجھے وہ صلاحیت عطا فرماؤ کہ میں اپنی زبان سے اس پر غالب آ جاؤں۔ اپنے سینے کی فراخی، اپنی زبان کی لکنت سے آزادی مانگی ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ نے ارشاد پہلے ہی فرما دیا، پہلے سے قرآن موجود جو آپ پر نازل ہوا، الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو آپ کے کہنے سے بہت پہلے ہی فراخ کر دیا ہے، اور آپ کی زبان ایسی کہ جو آپ کے سامنے دلیل کے ساتھ کھڑا ہو، آپ دلیل سے بات کریں تو دلیل سے جواب نہ دے پائے۔ اور بڑے بڑے حکماء، اطباء، ادیبوں کو انہوں نے بھیجا، نبی پاک علیہ السلام کے سامنے اللہ کی قسم چند منٹ بھی نہ کھڑے ہو سکے۔ فتح اللہ عطا کرتا ہے، اور آج بھی فتح کردار کی ہے، اور اگر فتح گفتار کی ہو تب بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ہر جگہ فتح عطا فرمائی اور مختلف قسم کے اعزازات سے نوازا۔ ایسے میں آپ کے سامنے ایک دلیل رکھنے لگا ہوں، اور آج کی ایک بگڑی ہوئی بہت بڑی قوم کا علاج اقلیت پرست آپ کے سامنے ہے، لبرلز آپ کے سامنے ہیں، سیکولرز آپ کے سامنے ہیں۔ کمال کی بات ہے، اللہ نے جس عقل کو اپنی پہچان کے لیے اتنا شاندار بنایا، سارے جانداروں سے اعلیٰ قرار دیا، اس عقل کی بنیاد پر خرابی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام
جب انہوں نے اپنی قوم کو دیکھا کہ قوم بری طرح سے مظاہر پرستی کے اندر مبتلا ہے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، ابھی نبی ہونے کا معاملہ سامنے نہیں آیا، ابھی آسمان سے آپ پر وحی نہیں آئی، اور آپ نے اپنی عقل سلیم سے پہلی پرکھا اس ستارے کو جس کی پوجا کی جاتی، پھر پرکھا اس چاند کو جس کی پوجا کی جاتی، اور پھر پرکھا اس کے بعد سورج کو جس کی پوجا کی جاتی، اور ان تین بڑے مظاہر کو دیکھنے کے بعد اپنی عقل کے مطابق ہی رد کر دیا اور کہا کہ میں ان سب میں، یہ تو سب خود محتاج، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا، یہ تو خود غائب ہو جاتے، تھوڑی دیر کے لیے روشن ہوتے، کچھ دیر کے لیے آتے اور پھر اپنے انجام کو پہنچتے، جو ان کو چلانے والا ہے، جو ان کو بنانے والا ہے، میں اپنا چہرہ اس کی طرف کرتا ہوں، ابھی میرے سامنے اس کا نام بھی نہیں، ابھی میرے سامنے اس کا مکمل تعارف بھی نہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ اور آج کے عقل پرستوں، ابراہیم علیہ السلام آج سے 5,500 سال پہلے اپنی عقل کی بنیاد پر توحید پر پہنچے، اور تمہارے سامنے دلائل بھی موجود، دلائل کے ساتھ قرآن موجود، دلائل کے ساتھ نبی کا فرمان موجود، یہ انبیاء کی ہزاروں سالوں کی تاریخ موجود، لیکن تمہاری عقل کا کیا کہنا؟ تم اس عقل سے بربادی کی طرف بھاگ نکلے، تم نے اس رب کا انکار کر دیا جس نے تمہیں بنایا تھا۔ اور پھر آگے بڑھو، جناب ابراہیم علیہ السلام جب ان بتوں کو بناتا ہوا اپنے باپ کو دیکھتے ہیں، پھر اپنی قوم کو جھکتے جھکاتے دیکھتے ہیں، تو ایک جملہ اس کا آخری حصہ میں سناتا ہوں کہ یہ ساری ان کی محنت کو دیکھ کر، دلائل ان کے سامنے رکھنے کے بعد، ان کے سامنے مکالمہ کرنے کے بعد، جب وہ کسی بات پر نہیں آتے تو کہا اف لکم ولما تعبدون، افسوس ہے تم پر اور ان پر بھی جن کی تم عبادت کرتے، تمہاری عقل میں اتنی سی بات نہیں آتی؟ ارے جس کو بناتے تم ہو، کھڑا تم کرتے ہو، نصب تم کرتے ہو، آنکھیں ہاتھ پاؤں تم بناتے ہو، اور پھر اسی کے سامنے لمبے لیٹ کر اسی سے دعائیں مانگتے ہو، اف لکم، افسوس ہے تم پر۔ اور آج ہم بھی کہتے ہیں، میں نے پچھلے دفعہ بھی کہا تھا، تم ہی دفناؤ، تم ہی کفناؤ، تم ہی دباؤ، اوپر ٹائلیں بھی تم لگاؤ، اس کا مزار محل بھی تم بناؤ، اس کی قصے کہانیاں بھی تم سناؤ، اور پھر کہتے ہو کہ یہ سب کچھ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، عطا بھی کرتا ہے۔ اف لکم، وہی بات کہتا ہوں جو کل ابراہیم نے اپنے معاشرے سے کہی تھی، اف لکم۔ میں ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، یہ پل کراس کیا مغل پورہ والا، نیچے اترا، گھوم کے واپس آنا تھا، اپنی بائیں طرف دیکھا، ایک دیوار کالی ہوئی پڑی، جب میں نے غور کیا تو وہاں دیے جلائے گئے، وہاں دیے پڑے ہوئے، میرا دل تو چاہا یہاں کھڑے ہو کے کہوں اف لکم ولما تعبدون، ارے تمہاری عقل کہاں چلی گئی؟ اگر چراغ جلانے سے تمہاری منتیں پوری ہوتی ہیں تو پھر تم بتا دو کہ تمہارا کس مذہب سے تعلق، کیونکہ یہ چراغ تو ہندو بھی جلاتا ہے، یہ چراغ میں کافرستان ہو کے آیا، اس آگ کی پوجا تو وہ بھی کرتے ہیں، تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ ہم تو اس رب کو مانتے ہیں جو کہتا ہے افرأیتم النار التی تورون، یہ آگ جو تم دیکھتے، جس کو تم روشن کرتے، یہ تم نے بنائی ہے، یہ میں نے بنائی ہے؟
اس کو جلانے والا درخت میں نے اگایا یا تم نے اگایا ہے؟ اف لکم ولما تعبدون۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، اور پھر یاد رکھنا میری بات کو، توحید پر جتنا تم پختہ ہوتے چلے جاؤ گے اتنے امتحان آئیں گے، اور جتنے امتحان آئیں گے ہر امتحان کے بعد اللہ تمہارے اعزاز میں اضافہ کرے گا، اللہ تمہاری عظمت میں اضافہ کرے گا، اللہ تمہاری عزت میں اضافہ کرے گا۔ یہ عزتیں دنیا والوں کی دی ہوئی نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ چاہتے تھے انبیاء کو رسوا کرنا، وہ چاہتے تھے انبیاء کو شرمندہ کرنا، وہ چاہتے تھے انبیاء کے خلاف سازشیں کرنا۔ اللہ نے کسی نبی کو اپنی قوم کے سامنے شرمندہ ہونے دیا؟ اکیلے کو قتل تو کر دیے، آروں سے چیر تو دیے گئے، لیکن کبھی کوئی نبی اپنی قوم کے سامنے شرمندہ نہیں ہوا، کبھی پریشان نہیں ہوا، کبھی رسوا نہیں ہوا۔ اسی لیے میرے رب نے میرے نبی سے کہا تھا تم چھوڑ دو ان کو، ان کی چالیں میں جانوں، انا کفیناک المستہزئین۔ یہ جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ہم ہی ان کے لیے کافی ہیں، ہم ان کو ان کی چالوں کے اندر ہی رسوا کریں گے۔ اور دنیا میں رسوائی کس کا مقدر ہے؟ کن کا مقدر ہے؟ آج کوئی کافر بھی ہو، یہ پاکستانی نوجوان نئی نسل آئی ہے جو کہتی ہے رنجیت سنگھ ہمارا ہیرو، جو کہتی ہے طاہر ہمارا ہیرو، اللہ کی قسم اتنی بری حالت اس وقت کے مشرکین کی نہیں۔ کوئی نمرود کے ساتھ اپنا تعلق نہیں جوڑتا، کوئی فرعون کے ساتھ اپنا تعلق نہیں جوڑتا، وہاں رہنے والے بھی، ان بستی ان علاقوں میں رہنے والے، اللہ کو نہ ماننے والے بھی کوئی ابو جہل کے ساتھ تعلق نہیں جوڑتا۔ لیکن یہ بدبختی پاکستان میں عروج پر ہے، کہتے ہیں ابو جہل اپنی قوم کا ہیرو۔ تمہیں تو ان سارے تماشوں کا بھی صحیح طرح سے پتہ ہی نہیں۔ کہتے اپنی قوم کا ہیرو قومیت کی بنیاد پر، اور رنجیت سنگھ کو اسی بنیاد پر آپ کی شاہی مسجد کے سامنے اس کی مورتی لگوائی گئی ہے۔ اور اب پتہ ہے اگلا مطالبہ یہ ہے محمد علی جناح کے مزار کے سامنے راجہ طاہر کی تصویر لٹکائی جائے۔ اللہ اکبر! یہ تنزلی انبیاء کی دعوت کو چھوڑنے سے ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ایک سے بڑھ کر ایک امتحان، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ، ابراہیم علیہ السلام پر ایک سے بڑھ کر ایک ابتلا آئی۔ طویل بات ہے، آپ سب کو پتا ہے، ہر امتحان پہلے سے مشکل، اور اللہ فرماتے ہیں جب سارے امتحانات سے ابراہیم نکل گئے فَأَتَمَّهُنْ، سارے امتحانوں کو پورا کر لیا، تو ہم نے پتا کیا اعزاز دیا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تم وہ ہو جو انسانیت کے امام بننے کے لائق ہو۔ آج کے بعد انسان وہ ہوگا جو تمہاری طرح کا کردار اختیار کرے گا۔ امام الناس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم امام الناس ہیں، آپ ایک خطاب مل گیا، نہیں، اللہ کے نزدیک انسان وہ ہے جو ابراہیم کا کردار اختیار کرتا ہے، ابراہیم کی طرح مشکل حالات میں، ناممکن حالات میں اللہ کی توحید کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ ہے کردار کی عظمت کہ اللہ نے آپ کو امام الناس بنایا ہے۔ اور دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنی اولاد کے لیے خیر زیادہ چاہیے، فوراً کہا قال ومن ذریتی، اللہ میری پوری نسل کو بنا دے۔ کہا نہیں، یہ مشکل کام ہے، یہ امتحان ہوگا، جو اس امتحان پہ پورا اترا اس کے ساتھ تو وعدہ ہے، اور جو اس امتحان پہ پورا نہ اترا قال لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ تمہارے پیچھے جو تیری نسل آئے گی، جو تیرے نقشے پا پہ چلیں گے، وہ لوگوں کے امام رہیں گے، اور جو آپ کے نقشے پا سے ہٹ جائیں وہ لوگوں کے نظروں سے گر جائیں گے۔ آپ کی نسل سے تھا ابو جہل، آپ ہی کی نسل سے ابو لہب،
آپ ہی کی نسل سے عتبہ شیبہ، آپ ہی کی نسل سے وہ بڑے بڑے سردار، لیکن وہ رسوا ہوئے۔ اور سنو، جو مسلمان ہوئے نا ان میں سے 3 آئے نبی پاک علیہ السلام کے جانے کے بعد۔ یہ 3 سردار، ابو سفیان اور ان کے ساتھ 2 اور سردار ہیں، یہ تینوں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آئے۔ حضرت عمر سلطنت کے معاملات میں مشغول ہیں اور آپ تشریف فرما ہیں، اللہ اکبر۔ اور پھر پتہ چلا کہ باہر آپ کے نبی علیہ السلام کے یار صہیب آئے ہیں، سلمان آئے ہیں، ابو ذر آئے ہیں۔ آپ نے ان کو اندر بلوایا، اپنے پاس بٹھایا۔ یہ سردار باہر انتظار کر رہے تھے، انہیں بڑا برا لگا اور آپس میں بات کرتے ہیں، کہا دیکھو ان غریبوں کو ہم پر فوقیت دی۔ ابو سفیان نے اس وقت کہا تھا، ارے آج تو اس ضد کو چھوڑ دو، یہ وہ ہیں جب تم سب ان کے مخالف تھے تو یہ وہ ہیں جو نبی علیہ السلام کے سامنے اپنا خون گرانے کے لیے تیار تھے۔ جو عظمت وہ پا گئے وہ تم دوبارہ کبھی حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ عظمت ملتی ہے انبیاء کے ساتھ کھڑے ہونے سے، یاد ہے آپ کو؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، آپ فرماتے ہیں یہ جو چھپکلی ہے نا گھروں میں، اس کو قتل کیا کرو، مارا کرو، اس کو چھوڑا نہ کرو۔ اور حدیث میں آتا ہے اس کو پہلی ضرب پہ مارا جائے تو 10 نیکیاں، دوسری پہ مارا جائے تو 10 نیکیاں، تیسری پہ مارا جائے تو 10 نیکیاں۔ کیوں؟ یہ وہ ہے۔ اور دیکھو کردار زندہ رہتے ہیں، کردار زندہ رہتے ہیں، لوگوں کا رویہ یاد رہتا ہے، تاریخ سنبھال رکھتی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام پر آگ بھڑکائی گئی، جناب ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ باندھ کر آگ میں پھینکا گیا، تمام پرندے اپنی چونچوں میں پانی لا لا کے یہاں بجھانے کی کوشش کر رہے، بجھنی نہیں، بجھانے کی ضرورت بھی نہیں، کہ جس نے کہا قلنا یا نار کونی بردم وسلاما، بجھانے کی ضرورت بھی نہیں، لیکن ان پرندوں کا کردار بھی یاد ہے۔ اور یہ اس وقت پھونکے مار رہی، اس کا وجود قد کاٹ کتنا ہوتا ہے کہ پھونک مارنے سے آگ بڑھ جائے۔ اور سنو، سازشیوں کا، حاسدوں کا وجود کبھی بڑا ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ جلی ہوئی آگ دیکھ کر اس پر پھونکے مارنے والے کبھی بڑے ہو سکتے ہی نہیں ہیں، یہ چھوٹے قد کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن رویے یاد رہتے ہیں، کردار سنبھالے جاتے ہیں۔ اس کا کردار سنبھالا گیا۔ نبی کا ساتھ دینے والے وہ چھوٹے چھوٹے لوگ جو دنیا کی نظروں میں بڑے حقیر تھے، اللہ کی قسم وہ اتنے بڑے تھے، میرے نبی فرماتے ہیں ان میں سے کوئی اپنے رب پر قسم ڈال دے اللہ اس قسم کو پورا کرے گا۔ اور وہ بڑے بڑے لوگ جو انبیاء کے خلاف حسد کا شکار رہے، آج ان کا نام لینے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ آگے بڑھیے، مختلف قسم کے اعزاز اللہ نے عطا فرمائے، اور ان میں سے ایک اعزاز تو نبوت کو خاص کر دیا۔ نبوت کو، جناب ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، یا بعض روایتوں میں 3 بیٹے، ایک بیٹے کا نام اسماعیل، دوسرے بیٹے کا نام اسحاق، تیسرے بیٹے کا نام مدین۔ یہ 3 بیٹے، یہ پہلے 2 بیٹے جو ہیں ان کی نسلیں زیادہ معروف۔ اور پھر دیکھیے اس نسل میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے مدین میں سے، اس کے بعد نہیں۔ یہاں نیچے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب، جن کو جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہی نبی بنا دیا گیا، تینوں نبی، بیٹے دونوں نبی، پوتا بھی نبی۔ اور یعقوب کو اللہ نے 12 بیٹے عطا فرمائے، ان میں سے یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں ہی اللہ نے یوسف کو نبی بنا دیا، اور اس کے بعد سلسلہ پیچھے نیچے تک عیسیٰ علیہ السلام اس نسل کے آخری نبی، اور اسماعیل علیہ السلام سے اللہ نے اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں بھیجا۔ یہ قوم سب سے زیادہ توحید پر قائم رہنے والے مکہ والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند 100 سال پہلے یا 200 سال پہلے
عمرو بن لہی ایک بدماش اٹھا اور یہ جا کر بت لایا، اس نے شرک کو رواج دیا، اس سے پہلے یہاں شرک نہیں ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اسماعیل کی اولاد میں سے آپ واحد نبی ہیں، یہ ساری آل اولاد ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ نبوت کو خاص کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ نے کسی اور نسل، کسی اور قوم سے، خاندان سے نبی کو بھیجا ہی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ اپنے مشن کے لیے کسی خاندان کو چن لے۔ اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس مشن کے لیے آپ کے خاندان کو چنا جائے تو کیا اس مشن کے چناؤ کے لیے ڈاکٹر بننا پڑے گا، انجینئر